الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन नबिय्यिल उम्मी व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, साथियों, नन्हे मुन्ने हंसते मुस्कुराते गुलदस्तों जैसे, फूलों जैसे प्यारे प्यारे बच्चों और प्यारी प्यारी कलियों जैसी प्यारी प्यारी बच्चियों को निदा नसीम खुशामदीद कहती है उस प्रोग्राम में कि जिसका नाम है मोजिज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हर चेहरा शादा है, हर चेहरा खुश है और मसरत भी नज़र आ रही है, चेहरों से शादमानी भी नज़र आ रही है, झलक रही है। और भाई क्यों ना झलके, जबकि आमदे सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये कौन सा महीना है बच्चों? रबीउल अव्वल का महीना है, जिसमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। तो बहुत ही प्यारा महीना है ना ये। कैसा महीना है? बहुत ही प्यारा महीना है। और जिस महीने में साथियों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और जब आप तशरीफ लाए तो जानते हैं कौन सा मौसम था? नहीं, बहार का मौसम था। और बहार का मौसम कौन सा होता है? कि जिसमें फूल खिल रहे होते हैं और जिसमें फसलें आ रही होती हैं, जिसमें हर तरफ हरियाली होती है, ठीक है। यानी कि बहुत ही प्यारी प्यारी हवाएं चल रही होती हैं, बहुत ही प्यारा प्यारा मौसम हो रहा होता है। और क्या आप लोग जानते हैं कि जो इंग्लिश कैलेंडर है, जो अगर हम सन ईस्वी की बात करें तो कौन सा सन था और कौन सी तारीख थी, कौन सा महीना था? नहीं पता? 22 अप्रैल, एक अंदाजे के मुताबिक 22 अप्रैल थी जो वो तारीख थी। और ये भी कहा जाता है कि 571 सन ईस्वी था वो, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। और रबीउल अव्वल की कौन सी तारीख थी भाई, जिस पे सबका इत्तेफाक है? वो कौन सी है? 12 रबीउल अव्वल, वरना 9 भी कही जाती है, लेकिन ज्यादा जो कवी इम्कान है वो यही है कि जो सही तारीख है वो 12 रबीउल नूर है। ये कुछ बातें बताई, समझ आई? याद रखेंगे, भूलेंगे तो नहीं। अच्छा, मोजज़ा क्या होता है भाई? किसी बच्चे को पता है? साथियों आपसे भी और साथियों बच्चों आपसे भी मैंने इस बात को बारहा डिस्कस किया है। और आज तो हमारी काफ़ी सारी क्लासेस गुजर जाने के बाद एक नई क्लास है, और ये जो इस्लामियात का पीरियड है इसमें मैं फिर से, क्योंकि कुछ नए बच्चे मेरे साथ हैं, तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि मोजज़े से मुराद है आजिज़ कर देने वाला। कोई भी करिश्मा जो कि अंबियाए कराम से साबित है, और जो वो बात होती है वो इंसानी ताकत से बाहर होती है। इंसानी जो सोच है ना, वो वहां जाके बेबस हो जाती है, उसको समझ ही नहीं आता कि ये चीज कैसे सरजद हो गई। जैसे चांद का 2 टुकड़े हो जाना, सूरज का वापस पलट के आ जाना, और जैसे उंगलियों से पानी के चश्मे बह निकलना, जैसे अंधे को बीना कर देना, और ऐसे बहुत से वाकयात जो मैंने आप तमाम को बतलाए हैं, वो किसे कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? मोजज़ा। समझ आ गई? अब हम आगे बढ़े, क्या सुनेंगे आप लोग? मोजज़ा सुनेंगे। चलें एक और मोजज़ात सुनाती हूँ। आज मैं जिक्र कर रही हूँ मस्जिद नबवी का। किसका जिक्र कर रही हूँ? मस्जिद नबवी का। वो मस्जिद जो थी वो बहुत ही सादा थी, ठीक है। और जैसे आप हम देखते हैं मसाजिद के वो एयर कंडीशनड हैं अंदर से, और मार्बल के जो है वो फर्श हैं, जो फ्लोरिंग है वो मार्बल्ड है, और बहुत सारी हमें अच्छी अच्छी चीजें वहां नजर आती हैं। लेकिन जो वो मस्जिद थी वो निहायत ही सादा थी, और जो उसकी छतें थी वो किससे बनी हुई थी? लकड़ी से नहीं, खजूर के पत्तों से। किससे बनी हुई थी? खजूर के पत्तों से, उसकी शाखों से, ठीक है। और जो दीवारें थी वो भी कच्ची कच्ची सी दीवारें थी। अब क्या होता था कि चूंकि बहुत सादा थी, जैसे मैंने बताया कि कोई आलीशान तामीर तो उस वक्त थी नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तने के साथ टेक लगाते थे। यानी कि जैसे टेक लगा ली, मेरे पीछे समझ लो कोई तना है और मैं उससे टेक लगा के खड़ी हो जाऊं, क्योंकि बैठने की कोई प्रॉपर वहां पे जगह नहीं थी। तो आप उस तने के साथ टेक लगाते थे और क्या पढ़ते थे? खुतबा।
کیا کہتے تھے؟ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے بچوں, اب ہوا یہ کہ جب صحابہ کرام کی تعداد, یا اس کو ایسے کہہ لو کہ جب مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صحابہ کرام نے ایک ممبر تعمیر کروا دیا لکڑی کا. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس ممبر پہ بیٹھنے کے لیے یا تشریف رکھنے کے لیے جانے لگے اس ممبر کی طرف, تو کہیں سے رونے کی آوازیں آنے لگ گئی. کہیں سے رونے کی آوازیں آنے لگ گئی, بلک بلک کے بچوں کی طرح کوئی چیز سسکیاں لے لے کے رو رہی تھی. کچھ سمجھ آیا؟ نہیں. وہ کون سی چیز تھی جو بلک بلک کے رو رہی تھی؟ بچوں, یہاں آپ سب کو سبحان اللہ کہنا ہے کہ وہ خشک تنا بچوں کی طرح رو رہا تھا. نہیں سمجھ آیا؟ اب بھی نہیں سمجھ آیا؟ وہ خشک تنا جس پہ ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے, اس کو آپ کی فرقت نے رلا دیا کہ اب تو آپ کے لیے ممبر تعمیر ہو گیا, اب آپ مجھ پہ ٹیک نہیں لگائیں گے, اور اس کو یہ توفیق نہیں ملے گی, اس کو یہ اعجاز نہیں ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ٹیک لگائیں, تو وہ اس لیے رو رہا تھا. سمجھ آئی؟ سمجھ آئی میری بات؟ اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ اس تنے کے قریب گئے جو کہ بچوں کی طرح رو رہا تھا. آپ اس کے قریب گئے, یہ سوچو کہ وہ کیسے رو سکتا ہے, کیا اس کی آنکھیں ہیں, کیا اس کی ناک ہے, کیا اس کا منہ ہے, کیا اس کے آنسو کیسے نکلیں گے؟ لیکن وہ رو رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ تو معجزہ ہے. اور کس کا معجزہ؟ معجزہ میرے نبی سیدنا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آپ نے فرمایا, اب اس خوش تنے کے پاس گئے, اس کو سینے سے لگایا, اور جب اس کو سینے سے لگایا تو چونکہ اس کو تو آپ کی جدائی نے رلایا تھا نا, تو چونکہ آپ اس کو اپنا محبوب مل گیا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے, تو وہ جو بچوں کی طرح رو رہا تھا وہ تنا خاموش ہو گیا. وہ تنا خاموش ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ کیا فرمایا کہ اگر میں اس خشک تنے کو اپنے سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک میری جدائی میں اسی طرح روتا رہتا. اور پھر آپ نے کہا کہ اچھا بھائی, جب بچے جب روتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, تو پیرنٹس یا ان کے بڑے یا ان کے ٹیچرز انہیں کوئی انعام دیتے ہیں نا. کیوں دیتے ہیں نا؟ تاکہ وہ خوش ہو جائیں, اور ان کا جب اندر سے ایک ہیپی فیلنگ آئے گی اور وہ خوش ہو جائیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ رونا چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, اور اپنی بات بھول جائیں گے, اور اپنا جو بچے کی کوئی بھی ضد ہوتی ہے, کوئی بھی خواہش ہوتی ہے, وہ خواہش پھر کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اسے گلے سے لگایا, جیسے اگر روتے ہیں بچوں کو چپ کرایا جائے تو اس کو پیار کرتے ہیں نا, ایسے. اب کہا کہ اگر تیری مرضی ہو, اب اسے انعام دے رہے ہیں کہ بھائی اس کو اور ذرا بہلا رہے ہیں, سمجھ لو جیسے بچوں کو بہلایا جاتا ہے. اگر تیری مرضی ہو, کس سے کہہ رہے ہیں؟ خشک تنے سے. اگر تیری مرضی ہو تو تجھے دوبارہ سے باغ میں لگا دوں, تجھے دوبارہ سے باغ میں لگا دوں, تاکہ نئی سرے سے تیری جڑیں پھیلیں اور تجھ پہ پھل آئیں, اور لوگ تجھے اور تیرا پھل کھائیں, تیرے سائے میں آرام کریں اور تجھے دعا دیں, اور تو اس طرح اور خوش ہو جائے گا. یا اگر تو چاہے تو میں تجھے اس سے بھی بڑا انعام اللہ کی برکت سے, یا اللہ کا نبی ہوں تو اس کے وسیلے سے میں تجھے یہ بھی انعام دلوا سکتا ہوں کہ تیری جڑوں کو یا تجھے تنے کو میں جنت کے باغ میں لگا دوں. اور اگر جنت کے باغ میں لگا دوں گا تو پھر جنتی تیرے سائے میں بیٹھیں گے, جنتی تیرا پھل کھائیں گے, اور تیری جڑیں جو ہیں وہ جنت کے باغوں میں پھیلیں گی. سمجھ آئی؟ تو اب تنے نے کیا کہا ہوگا؟ تنے نے کیا مانگا ہوگا بتاؤ؟ جنت میں جانا مانگا ہوگا یا دنیاوی باغ میں لگنا مانگا ہوگا؟ ہاں, کہاں بولا ہوگا بھائی؟ دنیاوی باغ میں. آپ کیا بولتی ہو؟ جنت. جنت میں. شاباش. اس تنے نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ مجھے جنت میں لگا دیں تاکہ میرا پھل اللہ کے نیک بندے کھائیں, تاکہ میرا پھل اللہ کے نیک بندے کھائیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس کی مرضی کے مطابق جنت میں لگا دیا. اور کیسے لگایا جنت میں؟ یہاں ایک اور بہت ہی پیاری بات ہے. اس کو مٹی کھود کے, یعنی ایک طرح سے اس کی قبر بنا کے اس کو دفنا دیا. کس میں؟ مٹی میں دفنا دیا. اور جہاں وہ مٹی میں دفنایا اور وہاں وہ جنت میں لگ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب اس سے ایک اور بات سمجھ میں آئی
کہ اگر ہم جیسے ہم مرتے ہیں تو ہمیں بھی تو دفنانے کا کانسیپٹ ہے نا. جب تک مریں گے نہیں تب تک جنت کیسے ملے گی؟ سمجھ آ رہی ہے بیٹا میری بات؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا کیا, اس کو دفنا دیا اور وہاں اس کو جنت مل گئی. تو اس کا مطلب موت بھی برحق ہے, اور اگر اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے تو اللہ ہی کو اختیار ہے کہ وہ ہم سے ہماری روح کو بھی قبض کر لے, اور ہم سب کو فنا ہے, ہم سب کو موت آنی ہے, لیکن ہم سب کو اپنے اعمال اچھے رکھنے ہیں تاکہ ہم سب کو کیا مل جائے؟ جنت. ہم سب کو کیا مل جائے؟ جنت. تو بس اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو, ہم سب کو, ہمارے اس ادارے کو, تمام متعلقین کو, تمام ان لوگوں کو, ذمہ داران کو جو اس پروگرام کو کر رہے ہیں, اور وہ تمام لوگ جو ہمیں اپنے اپنے ٹی وی سیٹس کے ذریعے دیکھ رہے ہیں, ان کے پیارے, ہم سب کے پیارے اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لیں؟ کہاں بنا لیں؟ بس اس دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اب کیا سمجھ آیا؟ پوائنٹس کیا سمجھ آئے؟ پہلا پوائنٹ یہ ملا, پہلا نقطہ, کہ جب ایک بے جان تنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہمیں کتنی محبت کرنی چاہیے؟ ان گنت. بھئی آپ کوئی حساب لگا ہی نہیں سکتے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کتنا محبت کرے گا؟ کیا اس کا کوئی اندازہ ہے اس کی محبت کا؟ نہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. شاباش, ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بس شاکر بندہ بننا ہے, صبر کرنے والا بننا ہے. اچھا, اور ایک اور بات بچوں یہ سمجھ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حبیب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ ہر چیز کا اختیار دیا ہے. کیا دیا ہے؟ اختیار دیا ہے. اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں. کہاں جائیں گے؟ جنت میں. شاباش. ایک اور معجزہ سنا دوں؟ جی. اچھا بیٹا, سب بچوں کو پتا ہے یہ بات کہ اگر حدیبیہ کی بات کروں تب بھی میں نے آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتایا تھا کہ آپ کی انگلیوں میں سے کیا جاری ہو گیا تھا؟ پانی کا چشمہ. اور اسی طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ بھی ایسا ہی ہوا تھا. ٹھیک ہے, اب ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قباء گیا. ٹھیک ہے, قباء کی بستی میں جب ہم پہنچے جہاں پہ مسجد قباء بھی ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں ایک گھر میں ایک چھوٹا سا پیالہ پانی کا لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس میں اپنی انگلیاں داخل فرمائیں تو اس میں سے کیا ہوا؟ اب آپ لوگ بتائیں گے مجھے. بس مائک دیجئے. کیا ہوا؟ چشمہ بہنے لگ گیا. تو یہاں کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی مبارک انگلیاں اس پانی کے جو پیالہ تھا, جو بول تھا, جو کٹورا تھا, اس میں داخل فرمائیں تو اس میں سے کیا ہوا؟ چشمہ بہنے لگ گیا. اور لوگ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو انگلیاں تھیں ان کے درمیان میں سے پانی ابل رہا تھا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اور یہاں تک ایسا بھی ہوا بچوں کہ ایک ایک کر کے صحابہ کرام اور لوگ آتے جاتے اور پانی پیتے جاتے, یہاں تک کہ جب تک آپ نے اپنا ہاتھ اس پیالے میں رکھا پانی ابلتا رہا, اور جیسے ہی آپ نے اپنا ہاتھ ہٹایا پانی ابلنا کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. یہاں تک کہ تمام لوگ سیراب ہو گئے. یہ ایک اور معجزہ تھا. کیسا لگا؟ بہت اچھا. کتنا اچھا؟ بہت اچھا لگا. اچھا, اب ہمیں کیا سمجھ آیا؟ ہمیں یہ سمجھ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسروں کا بھلا سوچتے تھے, خیال کرتے تھے. بچوں ہمیشہ دوسروں کا خیال کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ اب کسی کو پانی کی ضرورت ہے تو وہ کس سے کہے گا؟ ٹھیک ہے, اور جب آپ کے صحابہ آپ کے پاس یا کوئی بھی انسان آپ کے پاس کوئی بھی تکلیف, اپنا دکھ یا کوئی بھی اپنا مسئلہ آپ سے شیئر کرتا ہے تو آپ ہمیشہ اس کو کیا فرما دیا کرتے تھے؟ حل فرما دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ جس بھی چیز میں آپ کی دعا یا آپ کی انگلیاں, اگر ہم پیالوں کی بات کریں تو آپ کی انگلیاں داخل ہوئیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو نورانی سراپا تھا وہ بہت بابرکت تھا. وہ کیا تھا؟ سمجھ آیا؟ یہ بات سمجھ آئی؟ اور ہمیشہ آپ سب کا کیا رکھتے تھے؟ خیال رکھتے تھے. اور ایک اور پیاری سی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ, اگر آپ لوگوں نے میری وہ کلاس مس کر دی جس میں میں نے بتایا تھا کہ اللہ نے اپنے تمام انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے.
ٹھیک ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی میں نے بات بتائی تھی کہ اس دور میں کیا ہوا تھا کہ جو سحر تھا, جو جادو تھا, وہ اپنے عروج پہ تھا. تو جو اس کا آپ کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ بھی ایسے ہی تھے کہ اس جادو کا توڑ ہو جائے. جیسے آپ کے جو ہاتھ تھے وہ جب آپ اپنے ہاتھ نکالا کرتے تھے بچوں تو وہ وائٹ ہو جائے کرتے تھے, سفید ہو جائے, بالکل اس کو کہتے تھے ید بیضا, چمکنے لگتے تھے. تو یہ آپ کے چمکدار جو ہاتھ ایک دم ہو جانا آپ کا معجزہ تھا نا. اور دوسری آپ کا ایک اور معجزہ یہ تھا کہ جو آپ اپنا عصا تھا, جو آپ کی لکڑی تھی, وہ جب آپ کسی پتھر پہ مارا کرتے تھے تو لکڑی جب پتھر پہ پڑتی تھی تو اس سے پانی کا چشمہ بہ نکلتا تھا. سبحان اللہ. یہ کس کا معجزہ تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. کس کا تھا؟ لیکن اگر لکڑی پتھر پہ پڑے تو اس سے پانی نکلا بات سمجھ آتی ہے, لیکن انگلیوں میں سے پانی کیسے نکل رہا ہے؟ تو یہ شان کس کی ہے اور کس نبی کو اللہ نے یہ اجازت دیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم سب کو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اور ہم سب پہ اپنی رحمتوں کو تمام فرمائے. اور مجھے اس کلاس میں بھی بہت اچھا لگا اور امید ہے کہ آپ تمام نے اور ساتھیوں آپ نے آج کے اس ایپیسوڈ سے معجزات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ٹھیک ہے بچوں, تو اب ایک سوالات کی نشست ہو جائے, راؤنڈ چلا لیں سوالات کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ آپ ان کو مائک دیجئے, وہ بتائیں گے. 4 صاحبزادیاں تھیں. حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اچھا جی, کوئی لڑکیوں میں سے بتائے کہ آپ کے کتنے صاحبزادے تھے؟ جی 3 صاحبزادے تھے. اور ان کے کیا نام تھے؟ نہیں پتا. حضرت عبداللہ, حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم. ٹھیک ہے بچوں, اب کوئی مجھے بتائے کہ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں کتنے عرصے قیام کیا؟ آپ بتائیے. 3 رات 3 دن. شاباش, 3 راتیں 3 اور 3 دن قیام فرمایا. بھئی آپ لوگ تو اسٹڈی کر کے آ رہے ہیں, شاباش, بہت اچھی بات ہے. اور ساتھیوں یقیناً آپ بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے. پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے کچھ نئے معجزات کے ساتھ. ندا نسیم کو اجازت دیجیے, اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتیں آپ سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے پیاری بات کہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت بہت بھرپور طریقے سے منانے کی توفیق عطا ہو جائے. اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے, فی امان اللہ. تو اختتام کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اور کوئی بھی بچی مجھے نعت سنا دے آخر میں. طلع البدر علینا, طلع البدر علینا, طلع البدر علینا, طلع البدر علینا. لوگوں آواز دو سب کو, دیکھ لو آکاش کے رب کو. لوگوں آواز دو سب کو, دیکھ لو آکاش کے رب کو. روشنی غار ہرا کی مل گئی پردے شب کو, روشنی غار ہرا کی مل گئی پردے شب کو. بارش نجم و قمر ہے آج سے حکم سحر ہے, بارش نجم و قمر ہے آج سے حکم سحر ہے. رات کو رات نہ کہنا, طلع البدر علینا, طلع البدر علینا, طلع البدر علینا, طلع البدر علینا.